नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब देने लगे हैं वो स्पेशल रोज़े से मुतल्लिक है। रोज़ा आपको पता है कि ऐसी चीज़ है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए खालिस तरतीब दिया गया कि अल्लाह पाक सिर्फ़ रोज़े के साथ ख़ुद उसका अजर तरतीब देते हैं और उसके मामलात को ख़ुद तरतीब देते हैं, लोगों को ख़ुद डील करते हैं रोज़े की हालत में। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो रोज़े की खुशबू है, जो इंसान के मुंह की महक होती है, बू होती है, वो अल्लाह ताला को कस्तूरी और मुश्क से ज़्यादा मज़े की लगती है, अच्छी लगती है, क्योंकि ये खालिस्तन अल्लाह के लिए मामलात होते हैं और इसमें इंसान का अपना ज़ाती कोई अमल दखल नहीं होता या किसी भी चीज़ का कोई अमल दखल नहीं होता। और इसलिए कहा गया कि इसकी जज़ा भी मैं दूंगा, इसका जो तरतीब है वो भी मैं बनाऊंगा। इंसान के लिए क्या इसकी तरतीब होगी वो भी सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद तरतीब देंगे। इससे क्या साबित होता है कि रोज़ा स्पेशली इबादत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, और इसका किसी और चीज़ के, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं वो और चीज़ है, जैसे हम दूसरे ज़िक्र अज़कार करते हैं वो और चीज़ है, लेकिन अल्लाह की खातिर भूखा रहना। लेकिन क्या हम दुनिया में देखते हैं कि जो रोज़ा हम रखते हैं क्या वो रोज़ा वाकई काबिल कबूल है अल्लाह के यहाँ, या जो रोज़े की बेस है, बुनियाद है, क्या हम उसको समझ पा रहे हैं? लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आता। आजकल की दुनिया में जो हम देखते हैं रोज़ा जो तरतीब दिया गया वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए तरतीब दिया कि आप 11 महीने, जो साल के 11 महीने आप गलतियाँ करते हैं, कोताहियाँ करते हैं, जो नुकसानात का सामना करना पड़ता है आपके जिस्म को, तो इस एक महीने में उसको वॉश कर दिया जाए, उसको साफ़ कर दिया जाए, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाया जाए, ताकि वो उस 11 महीने की जो नाफरमानियाँ थी या 11 महीने की जो बदपरहेज़ियाँ थी या 11 महीने जो आपने अपनी मनमानियाँ की, इस एक महीने में उसकी तमाम गलाज़त को वॉश कर दिया जाए। ये है असल जो मकसद है रोज़े का। लेकिन हैरानकुन तौर पे हम इस बात को क्यों नहीं समझ पाते? इसलिए समझ नहीं पाते कि हम समझते हैं कि हम दुनिया में खाने पीने के लिए हैं और हमारा कोई मकसद नहीं है। अगर हम देखें रोज़ा, तो रोज़ा अगर आका सलाम की ज़ात से देखें तो रोज़े का मफ़हूम को समझ आना चाहिए कि वहाँ पे बाज़ वक़्त कितने कितने दिन तक सिर्फ़ इफ्तारी में खजूर या नमक और पानी मौजूद होता था और कुछ खाने के लिए मौजूद नहीं होता था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इफ्तारी के अंदर आप दस्तरखान पे देखें तो हम कितनी लवाज़मात लेके बैठे होते हैं, जिसके अंदर आप पकोड़े, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, कुछ शरबत हो गए, कोई फ्रूट चाट हो गई, कुछ चना चाट हो गई, समोसे हो गए, बहुत कुछ ऐसा कि जो तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई नुकसानदेह है इंसान के फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से, क्योंकि इंसान सुबह से लेकर शाम तक खाली पेट रहता है। तो शाम को आप खाली पेट में ही अगर आप शरबत डालना शुरू कर देंगे तो सारे दिन की जो जिस्म में हरारत होगी तो वो एकदम ठंडक में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी बॉडी में वो नुकसानात आएंगे कि जो शायद 11 महीने में सामने नहीं आते। क्योंकि जब इंसान का मैदा खाली होता है तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके अंदर पॉजिटिव डाइट दी जाए, ताकि वो पॉजिटिव थिंकिंग में काम करे और फिर उसका अच्छा खून तैयार हो और वो आपके जिस्म में अच्छा खून मुहैया हो। ना कि हम ये करते हैं कि समोसे, पकोड़े और कोल्ड ड्रिंक और जनाब चना चाट और फिर फ्रूट चाट। अब आप देख लीजिए कि जो भाई दोस्त अहबाब प्रॉब्लम का शिकार है, अगर हम ये बात करें कि सेहतमंद लोग, तो सेहतमंद लोग दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं आजकल के दौर में, जहाँ पे हमारे पास शायद सहूलियात बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। क्योंकि पहले वक्तों के अंदर आज से 40-50 साल पीछे चले जाएँ तो लोगों के पास हार्ड वर्किंग थी, लोग काम करते थे और पैदल चलना और साइकिल चलाना। लेकिन आजकल जब 40-50 साल की ट्रैवल करके हम आगे पहुँच चुके हैं तो गाड़ियों की बहात है, मोटरसाइकिल आ चुके हैं साइकिलों की जगह। अब तो इंसान की हार्ड वर्किंग उतनी रही नहीं है, लेकिन अगर हार्ड वर्किंग हो भी तो आका सलाम की ज़िंदगी से ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पे जंगें थी, वहाँ पे खंदकें खोदी जाती थीं, वहाँ पे और बहुत सारे मामला थे जिनको डील किया जाता था, और फिर भी वहाँ पे खुराक का इम्तज़ाज इंतहाई कम था, खुराक बहुत कम इस्तेमाल की जाती थी। अब यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए कि क्या हम रोज़े को
اس طرح نہیں سمجھ سکتے کہ آقا السلام کی زندگی سے اگر ہم چیزیں لیں تو یقیناً ہم نماز لیتے ہیں، ہم باقی چیزیں لیتے ہیں، لیکن ہم کھانا پینا ہمارے سرکار کی زندگی سے نہیں لیتے۔ ہم کھانا پینا اپنی مرضی کا ترتیب دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نماز میں وہ حلاوت محسوس ہو جو آقا السلام محسوس کرتے تھے یا صحابہ کرام محسوس کرتے تھے، تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ اپنا پیٹ بھر لیں گے تو پھر آپ کو کیا محسوس ہوگا یہ آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ جو بھائی بھی روزہ افطار کرتے ہیں، روزہ افطار کرنے کے بعد اپنی حالت دیکھ لیں، وہ کافی دیر لیٹے رہتے ہیں۔ کیوں لیٹے رہتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ فٹافٹ معدے میں پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹھنڈی چیزیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے کہ سوزش پڑتی ہے اور پھر تناؤ پیدا ہوتا ہے، انسان کو سانس نہیں آتا، اور یہ چیز انسان کے لیے بجائے صحت کا الٹا بیماری کا باعث بنتی ہے۔ اب یہاں سے اگر آپ روزے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یقیناً آقا السلام کی پیروی کرنا ہوگی۔ ہمارے دوست احباب جو زیادہ تر پرابلم کا شکار رہتے ہیں، تیزابیت کا یا شوگر ٹائپ 2 کا شکار رہتے ہیں، یا بواسیر کا شکار ہیں، یا اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہے، ٹائیفائڈ ہے، سوزش ہے، کولسٹرول بلڈ کولسٹرول ہے، اس کے بعد بی پی شوٹ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوگی، تو کبھی ایک تجربہ کیجئے کہ آپ ایسی کنڈیشن میں صبح سحری کے اندر آپ سحری نہیں کریں گے، سمپل اتنا کہ کھجور، خربوزہ اور گرم پانی کا استعمال، یا پہلے گرم پانی استعمال کر لیں، اس کے گھنٹے کے بعد آپ خربوزہ اور کھجور، پہلے کھجور استعمال کریں، پہلے خربوزہ استعمال کریں، بعد میں کھجور استعمال کر لیں، اس کے بعد جب سحری ختم ہونے لگے تو آپ ایک گلاس گرم پانی اور پی لیں۔ تو آپ اس روزے کو اور اس روزے کو کمپیئر کر کے دیکھ لیجیے گا، جہاں پہ آپ چاول کا استعمال کرتے ہیں بلا دہی کے ساتھ، یا آپ روٹی کا استعمال کرتے ہیں انڈے کے ساتھ، یا آپ دہی کے ساتھ روٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم اگر پیٹ بھر لیں گے تو ہمارا روزہ اچھا گزرے گا۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ پیٹ بھرنے سے الٹا روزہ زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے، جنرل کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں، اسٹمک زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ سوزش ہوتی ہے، اور سوزش کی حالت میں اس کو دباؤ دینا مناسب نہیں، اور یہیں سے انسان کی سوچ کا اہم عمل دخل شروع ہوتا ہے کہ جب آپ کا مسکولر سسٹم شدید دباؤ میں چلا جائے گا تو یقیناً پھر آپ کے نفسیات نارمل نہیں رہیں گی، اور آپ چڑچڑے پن میں آ جائیں گے، اور جس میں تھکن ہوگی، موشن لگ جائیں گے۔ اکثر دوستوں کو دیکھا ہوگا کہ روزے کی حالت میں ان کو موشن لگ جاتے ہیں، اور موشن لگنے سے پھر ان کو ویکنس کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اندر سوزش موجود ہے، اور ہم دہی، چاول، اس ٹائپ کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم آقا السلام کی زندگی سے دیکھیں تو ان کو سحری کے اندر کہیں دہی چاول آپ کو نظر نہیں آئے گا، افطاری میں کہیں فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنک، چائے، کوئی اس قسم کی چیزیں نظر نہیں آئیں گی، ٹھنڈے مشروبات نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ روزہ جو رکھنے کی جو روٹین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ ترتیب دیا ہے، ہم اس کو بالکل نہیں سمجھ پاتے، ہم اس کے اوپر ایک رتی بھر بھی عمل نہیں کر پاتے۔ اس طرح پھر ہمیں روزے کا فائدہ نہیں ملتا، بلکہ روزہ اگر صحیح طرح رکھا جائے، یا صحیح طرح یہ مہینہ گزارا جائے، عبادت سے گزارا جائے، تو یقیناً اس کے اثرات پورے 11 مہینے انسان کو یاد آتے رہتے ہیں اور محسوس ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم روزے کی روح کے مطابق روزے کو انجام نہیں دیتے، جس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ عید گزرنے کے فوراً بعد ہی انسان بھول جاتا ہے تمام چیزوں کو، بلکہ اس کے اثرات بھی اس کو پوری طرح نہیں مل پاتے، اس لیے پھر وہ 11 مہینے کیا محسوس کرے گا، وہ ایک مہینہ بھی پوری طرح محسوس نہیں کر پاتا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ میں آئے تو فاقہ کرو۔ فاقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں بہت بڑی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ یہاں پہ انگریز ڈاکٹر، اس نے کچھ عرصہ پہلے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ اگر آپ شام کو کھانا کھاتے ہیں اور شام کو کھانا کھانے کے بعد صبح فاسٹنگ میں رہتے ہیں، اور پھر جا کے اگلے دن شام کو کھانا، آلموسٹ 24 گھنٹے 22 گھنٹے کے بعد آپ کھانا کھاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا معدہ آپ کو پروٹین پروڈیوس کرتا ہے، جو کہ ماں کے دودھ میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور جس سے بچہ گرو کرتا ہے، تو وہی پروٹین آپ کو خالی معدے ملتی ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آقا السلام کیوں بھوکے رہتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ انگریز تو آج اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں، اور آقا السلام نے اس سے پہلے بہت ٹائم پہلے یہ کر کے دکھا دیا، اور پھر حیران کن طور پہ ایک 63 برس کی عمر میں اتنا لمبا چوڑا کام کیا کہ جو پیچھے دور میں آنے والے انبیاء کرام ہزار سال کی عمر پانے کے باوجود بھی نہیں کر پائے، وہ اللہ پاک نے 63 برس کے اندر آقا السلام سے، اپنے پیارے محبوب سے لیا۔ اور یقیناً یہاں پہ ان کی کاوش تو ہے ہی ہے، لیکن ان کا صبر، ان کا تحمل، ان کی اللہ سے محبت وہ بہت زیادہ تھی۔ آج ہم بھی خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ ذرا تھوڑی دیر کے سوچئے کہ ہم صبح تہجد کی نماز، بلکہ نہیں، تہجد کی نماز تو بعد میں ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آقا السلام نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد شیطان گھر سے باہر نکلتا ہے، اور ہم لوگ عشاء کی نماز کے بعد ہی گھر سے اکثر باہر نکلتے پائے جاتے ہیں، کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم گھومنے پھرنے نکلتے ہیں۔
حقیقت میں جب ہم تابع داری چھوڑ دیں گے تو یقیناً اس کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑیں گے۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ ہمارے آقا السلام نے فرمایا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد شیطان گھر سے باہر نکلتا ہے، آپ سو جاتے ہو، تو آپ کی نیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات ماننا، نہ کہ یہاں پہ ثواب کو سامنے رکھنا۔ پھر جب آپ رات کو جلدی سوئیں گے، صبح جلدی اٹھیں گے، جب جلدی اٹھیں گے تو آپ کو تہجد کی نماز ملے گی، فجر کی نماز ملے گی، اس کے بعد آپ اشراق کے نفل پڑھتے ہو۔ آپ کے پاس دیکھیں اس ٹائم کے دوران کتنا ٹائم ہے، 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اتنا کچھ سمیٹ لیتے ہو جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اگر آپ تہجد کے اٹھتے، تہجد کے فوراً بعد آپ فجر کی نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اشراق کے نفل پڑھتے ہو، جب سورج سوا نیزے پہ آ جاتا ہے تو نکل آتا ہے تو پھر آپ عشاء کی نفل پڑھتے ہو، اس کے بعد پھر آپ مشغول ہوتے ہو اپنی عبادت کے اندر۔ کیسے؟ دیکھیں کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کھایا جائے اور اس کے حلال ہو۔ آپ کا رزق کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے جب آپ اس کے حلال کماؤ اور پوری تندہی کے ساتھ، اس میں کوئی چیٹنگ کا عنصر نہ ہو، کوئی دھوکہ دہی کا عنصر نہ ہو، کوئی فریب نہ ہو اس کے اندر، تو یقیناً وہ رزق کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے بنسبت اس کے کہ جہاں پہ اللہ اس کے رسول کا دور دور تک نام و نشان نہ ہو۔ اب روزہ میں سمجھتا ہوں انسان میں تحمل برداشت پیدا کرتا ہے، چڑچڑاپن ختم کر دے گا، لیکن اس صورت میں چڑچڑاپن اور بڑھ جائے گا کہ جس صورت میں آپ اپنے جسم کو ایسی حالت میں بھی بادی چیزیں دینے سے اجتناب نہیں برتیں گے، جیسے چاول، آلو، گوبھی، بینگن، اروی، چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت، کٹے کا گوشت، مچھلی، اور پھر دہی، ٹماٹر، لہسن، یہ سب کا سب، مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا، کیلا، یہ سب کی سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ٹھنڈی اور بادی چیزیں ہیں، یہ تو جلدی ہضم ہو نہیں سکتی، اور چونکہ روزہ ہمارے جسم میں حرارت پروڈیوس کرتا ہے، اور حرارت اگر چاہیے تو پھر افطاری کے وقت ٹھنڈے مشروبات یا بادی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ جو چیز فاسد الکیموس پیدا کرتی ہے، خون کو گندا کرتی ہے، خون گندا پیدا کرتی ہے، تو یقیناً وہ آپ کے مسکولر سسٹم پہ دباؤ کو شدید کر دے گی، جو کہ آپ کی نفسیات کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرے گا، اور آپ کے ایپیتھیلیل سسٹم کے لیور کے نظام کو بریک کر دے گی، جو اس سے زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ یقیناً روزہ شفا ہے، اور اگر کوئی انسان روزے ملنے کے بعد بھی اپنے آپ کو مینٹین نہ کر پائے، اپنی صحت کو بہتر نہ کر پائے، تو پھر میں اس کی زندگی کے اوپر افسوس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ روزہ تو ہمیں صحت کے لیے دیا گیا، نہ کہ بیمار ہونے کے لیے۔ ہم یہاں کیا ہوتا ہے الٹا کہ ہم روزہ کھولنے کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں اور ہسپتالوں کو رخ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ تلی ہوئی چیزیں اور دیر ہضم چیزیں۔ روزے کی حالت میں کبھی بھی دیر ہضم چیزیں نہیں دی جانی چاہیے۔ آپ سالو الکیموس دیں، کیونکہ معدہ سارا دن خالی ہوتا ہے، سالو الکیموس لینے سے اچھا خون بنے گا اور آپ کی سوچ بھی پازیٹیو ہوتی چلی جائے گی، جس سے آپ کے لیور کی موومنٹ اچھی ہوگی، خون کی صفائی ہوگی، تو یقیناً آپ کی صحت پہ بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور آپ کی نفسیات پہ بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ روزے کی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ، تو بہت سارا خیال رکھیے اپنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔